आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से सूरतुल फ़ातिहा की आखिरी आयत नंबर 7, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। सिरात रास्ता, अल्लज़ीना उनका, अनअमता इनाम किया तूने, अलैहिम जिन पर, गैरिल मग़ज़ूबी गैर ना, अल मग़ज़ूब इनका जो गज़ब किया गया, अलैहिम जिन पर, वला और ना, अद्दालीन इनका जो गुमराह हुए। वो राह जो इन लोगों की राह हुई जिन पर तूने इनाम किया, इनकी नहीं जो फटकारे गए, और ना इनकी जो राह से भटक गए। अल्लाहु अकबर। अब देखें, अनअमता अलैहिम तूने इनाम किया, अनअमत तूने फ़ज़ल किया, तूने एहसान किया, और मग़ज़ूब गज़ब, सख्त गुस्सा, बहुत गुस्सा होना, इंतकाम के लिए दिल के खून में जोश आकर गर्दन की रगें फूल जाना और आंखें सुर्ख हो जाना, गोया बदन के अंदर एक आग भड़क जाना। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ निस्बत हो तो इससे मुराद है सख्त अज़ाब देना। अल मग़ज़ूब जिन पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल हुआ, गैरिल मग़ज़ूब यानी जिन लोगों पर अल्लाह ताला के गुस्सा यानी अज़ाब नाजिल ना हुआ। और अल मग़ज़ूब सिर्फ़ एक बार इस्तेमाल हुआ है कुरान में, जो यहाँ सूरह फ़ातिहा की 7वीं आयत में है। इसके अलावा ये लफ्ज़ कुरान मजीद में कहीं नहीं आया। और इनाम का लफ्ज़ अनअमता कुरान मजीद में 8 बार इस्तेमाल हुआ है। अब देखें, अद्वालीन यानी सीधी राह से हट जाने के हैं। इसका मतलब क्या? सीधी राह से हट जाना, भूल जाने और सब हो जाने और नसियान हो जाने, यानी नावाकिफ़, हैरान और बेखबर के मायनों में जो इंसान की इख्तियारी हालत नहीं होती, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर इख्तियार के साथ हो यानी जानबूझकर हो तो बुरा है, और भूल चूक हो तो माफ़ है। बाज़ औक़ात हदायत की ज़िद में इसका इस्तेमाल होता है, जो एक बुरा वस्फ़ है। अब देखें, इनाम याफ्ता लोगों की रास तलब करते रहना चाहिए अल्लाह से। ये इस सीधे रास्ता की तारीफ़ है जिसके लिए हम हाथ बांधे न्याज़मंदाना खड़े होकर तलब कर रहे हैं, यानी वो रास्ता जिस पर हमेशा से तेरे मंजूर नज़र लोग चलते रहे हैं, वो बेखता रास्ता के कदीम तरीन ज़माना से आज तक जो शख्स और जो ग्रोह भी इस पर चला, वो तेरे इनामात का मुस्तहिक हुआ और तेरी नेमतों से माला माल हो गया। रही ये बात कि इनाम याफ्ता कौन लोग हैं जिनकी राह सीधी हुई, कुरान मजीद ने जा बजा वाज़े किया है कि खुदा के तमाम रसूल और रास्तबाज इंसान जो दुनिया के मुख्तलिफ अहदों और गोशों में गुज़र चुके हैं, सब इनाम याफ्ता इंसान हैं और इन्हीं की राह सिरात मुस्तकीम है। अल्लाह फरमाता है, वमन युती अल्लाह व रसूला फ़उलाइका मा अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सदीकीना व शुहदाई व सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीका। क्या फरमाया अल्लाह ने कि
اور جس کسی نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی تو بلا شبہ وہ ان لوگوں کا ساتھی ہوا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یہ انعام یافتہ جماعت نبیوں کی، صدیقوں کی، شہداء کی ہے، نیک عمل انسانوں کی ہے، اور جس کے ساتھ ایسے لوگ ہوں تو کیا ہی اچھی اس کی رفاقت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اس آیت میں بالترتیب 4 جماعتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور انہیں انعام یافتہ قرار دیا گیا ہے۔ کون کون سی؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ انبیاء سے مقصود خدا کی سچائی کے تمام پیغمبر ہیں جو نوع انسانی کی ہدایت کے لیے پیدا ہوئے۔ صدیقین سے مقصود ایسے انعام یافتہ ہیں جو کامل معنوں میں سچے ہوں، یعنی سچائی کے سانچے میں کچھ ایسے ڈھلے ہوئے ہوں کہ سچائی کے خلاف کوئی بات ان کے دماغ میں اتر ہی نہ سکے۔ شہید کے معنی گواہ کے ہیں، یعنی ایسے انسان جو اپنے قول و فعل سے حق و صداقت کی شہادت بلند کرنے والے ہوں۔ اور صالحین سے مقصود وہ تمام انسان ہیں جو نیک عمل کی راہ میں استقامت رکھیں اور برائی کی راہوں سے کنارہ کش ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ انعام یافتہ انسانوں سے مقصود دنیا کے تمام رسول اور داعیان حق ہیں جو قرآن مجید کے نزول سے پہلے دنیا میں پیدا ہو چکے تھے، اور تمام راست باز انسان وہ ہیں جو نوع انسانی میں گزر چکے تھے۔ اس میں نہ تو کوئی خاص نسل و قوم کی خصوصیت رکھی گئی ہے، نہ کسی خاص مذہب اور اس کے پیروں کی۔ دنیا کے تمام نبی، تمام صدیق، تمام شہداء، تمام صالح انسان، خواہ وہ کسی ملک و قوم میں ہوئے ہوں، قرآن کریم کے نزدیک انعام یافتہ انسان ہیں اور انہی کی راہ صراط مستقیم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا کے ان رسولوں اور نوع انسانی کے راست باز افراد کی راہ کون سی راہ تھی؟ وہ راہ جسے قرآن دین حقیقی کی راہ قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے دنیا میں جس قدر بھی سچائی کے دائی آئے سب نے یہی تعلیم دی کہ آقیم الدین ولا تفرقو، یعنی خدا کا ایک ہی دین قائم رکھو اور اس راہ میں جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ بس صراط مستقیم پر چلنے کی طلب، زندگی کی تمام راہوں میں درستگی اور صحت کی راہ چلنے کی طلب ہوئی، اور اسی لیے صحیح و عمل کے ہر گوشے میں انعام یافتہ گروہ وہی ہو سکتا ہے جس کی راہ صراط مستقیم ہوئی۔ پھر صراط مستقیم کی پہچان صرف اس کے مثبت پہلو ہی سے واضح نہیں کی گئی، بلکہ اس کا ضد اور مخالف پہلو بھی واضح کر دیا گیا۔ غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین، ان کی راہ نہیں جو مغضوب ہوئے، ان کی جو گمراہ ہو کر بھٹک گئے۔ گمراہ وہ ہیں جو راہ حق نہ پا سکے اور اس کی جستجو میں بھٹک گئے۔ پس مغضوب وہ ہوئے جنہوں نے راہ پائی اور اس کی نعمت بھی پائی، لیکن پھر اس سے منحرف ہو گئے اور نعمت کی راہ چھوڑ کر محرومی و شقاوت کی راہ اختیار کر لی۔ گمراہ وہ ہوئے جو راہ ہی نہ پا سکے، اس لیے ادھر ادھر بھٹک کر رہ گئے اور صراط مستقیم کی سعادتوں سے محروم رہے۔ یعنی مغضوب علیہ کی محرومی حصول معرفت کے بعد انکار کا نتیجہ ہے، اور گمراہ کی محرومی جہل کا نتیجہ ہے۔ ظاہر ہے کہ محروم دونوں ہی ہوئے، مگر یہ ظاہر ہے کہ پہلے کی محرومی زیادہ مجرمانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ فاتحہ کی 7 آیات کی اپنی قوت اور طاقت کے مطابق تفسیر کرنے کی کوشش کی،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ مبارک صورت نہایت کارآمد مضامین کا مجموعہ ہے۔ ان 7 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی بزرگی، اس کی ثناء و صفت اور اس کے پاکیزہ ناموں اور اس کی بلند و بالا صفتوں کا بیان ہے۔ ساتھ ہی قیامت کے دن کا ذکر ہے اور بندوں کو ارشاد ہے کہ وہ اس مالک سے سوال کریں، اس کی طرف تذرع و زاری کریں، اپنی مسکینی اور بے کسی اور بے بسی کا اقرار کریں اور اس کی عبادت و خلوص کے ساتھ کریں اور اس کی توحید و الوہیت کا اقرار کریں، اسے شریک، نظیر اور مثل سے پاک اور برتر جانیں، صراط مستقیم اور اس پر ثابت قدمی اس سے طلب کریں تاکہ یہی ہدایت انہیں قیامت والے دن پل صراط سے بھی پار اتارے اور نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحوں کے پڑوس میں جنت الفردوس میں جگہ دلائے، آمین۔ ساتھ ہی اس صورت میں نیک اعمال کی ترغیب ہے تاکہ قیامت کے دن نیکوں کا ساتھ ملے، اور باطل راہوں پر چلنے سے ڈراوا پیدا ہے تاکہ قیامت کے دن بھی یہ باطل پرست یہود اور نصارہ کی جماعت سے دور ہی رہیں۔ اللہ اکبر۔ ربنا تقبل منا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں سمجھنے، سوچنے، اس کو غور سے سننے اور آگے پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔